अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिला तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए के साथ हाज़िर हैं। आज के सिलसिले में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे कि जिसका हमारे माशरे में इब्तिला है, बहुत ज़्यादा ये हमारे माशरे में राइज है और इसके ज़रिए तरह तरह से लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है, लेकिन इसको मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि लोग इसको बतौर एंटरटेनमेंट लेते हैं। इस पर हंसी मजाक होती है और बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया जाता है कि मजाक के ज़रिए मुसलमानों को तकलीफ़ देना। आइए पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातहुमुल आलिया अपने रिसाला ज़ियाए दुरूद व सलाम में हदीस पाक नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया में हर नेक काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की भी तरगीब इरशाद फरमाते हैं। तो आइए ये नीयत भी कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन हासिल करने के लिए इस सिलसिले में आखिर तक शिरकत करेंगे। हो सके तो काम काज रोक कर ज़िक्रुल्लाह की नीयत से, इल्म दीन सीखने की नीयत से, सवाब कमाने की नीयत से हम इस सिलसिले में शामिल रहें। रिनाला खुर्द पंजाब पाकिस्तान के 70 साला रिहायशी को ये ख़बर मिली कि इसके भाई का ओकाड़ा में एक्सीडेंट हो गया है, जिसके नतीजे में उसका इंतकाल हो गया है। वो ओकाड़ा अस्पताल आ रहा था कि तहसील रोड पर गिरा और दिल का दौरा पड़ने की वजह से जान से हाथ धो बैठा। पता चला कि किसी मनचले ने अप्रैल फूल का मजाक किया था। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहजा फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान ऐसा मजाक करता है कि जिससे अगला जान से हाथ धो बैठता है। किसी की डोर बेल बजाकर भाग जाना, सोने वालों की चारपाई दूसरी जगह रख देना, किसी को कमरे में बंद कर देना, बाथरूम में बंद कर देना, रूप बदल कर किसी को डराना या डरावनी शक्ल बनाकर किसी को खौफजदा करना, वाशरूम का पानी बंद कर देना, दोस्तों की मंडलियों में, रिश्तेदारों के झुरमट में किसी का मजाक उड़ाना, इस पर फिक्रे कसकर किसी के सर पर अचानक चप्त मारकर या बैठने वाले के नीचे से कुर्सी खींचकर इस पर हंसने बल्कि कह कहा लगाने को जिंदा दिली करार दिया जाता है। लेकिन इस तरफ बमुश्किल ही किसी का ध्यान जाता होगा कि जिसके साथ ये किया जा रहा है उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। बल्कि अगर कोई हिम्मत करके अपना सदमा बयान कर दे तो उसे बुरा भला कहा जाता है कि हमारी इतनी सी बात भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सके। नहीं, याद रखिए, किसी मुसलमान को मजाक में भी तकलीफ पहुंचाने से मना किया गया है। चुनाचे हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकार मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने भाई से ना तू झगड़ा कर, ना इसका मजाक उड़ा और ना ही इससे कोई ऐसा वायदा कर जिसकी खिलाफ वर्जी करो। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, किसी मुसलमान का मजाक उड़ाना शरीयत ने हमें इससे मना किया है। इस मजाक उड़ाने की जद में कौन कौन आता है, कैसे कैसे आता है, किस किस तरह मुसलमान की तज़हीक की जाती है, उसकी तजलील की जाती है, उसको मजाक का निशाना बनाया जाता है। आज के इस मौजू में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारे साथ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन भी तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी फूल लेंगे कि मुआशरे में पिनपते हुए इस एक अहम
پہلو کی طرف آج ہماری توجہ دلائی جائے گی اور ہم انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کا اپنا مدنی ذہن بنائیں گے۔ بلال بھائی کچھ اس بارے میں آپ بھی ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق ہی مذاق میں لوگ اس کو انجوائے کرنے کی نیت سے بعضوں کو ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں کہ جس کا بعض صورتوں میں ازالہ بھی نہیں ہو پاتا، تو اس پر کچھ آپ مدنی پھول عطا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا مذاق کرنا جس سے اگلے کو تکلیف ہو، یعنی کسی کی تکلیف کا باعث بنے، یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے روایت بیان فرمائی۔ ویسے ایک مذاق وہ ہوتا ہے کہ جس میں تکلیف نہیں ہوتی کسی کو نا، جی مزاح کہہ لیجئے۔ جی مزاح کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے مرآت المناجح میں جو مشکات شریف کی شرح آپ نے اردو میں تحریر فرمائی ہے، آپ لکھتے ہیں ایسی بات جس سے اپنا اور سننے والے کا دل خوش ہو جائے، یہ مزاح ہے۔ اس میں کوئی اور ایسی یعنی غیر شرعی معاملہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اور تکلیف نہیں ہو رہی کسی کو، تو آپ فرماتے ہیں یہ مزاح ہے اور جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، نہیں ایسا مذاق کیا جا رہا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے، جیسے کسی کا مذاق اڑانا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہے سخریہ۔ مزاح یعنی ایسا مذاق جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور غیر شرعی معاملہ بھی نہیں ہے، تو وہ اچھی چیز ہے، اور سخریہ یہ بری بات ہے، یعنی جس سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی حاضر تھے بارگاہ میں، سفر میں تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے، جی ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو جگانے کے لیے گئے، بیدار کرنے کے لیے گئے، تو ایک رسی تھی، وہ رسی لینے کے لیے گئے۔ جی اب وہ رسی یا تو ان سونے والوں کے پاس تھی یا ان کے ہاتھ میں آئی جانے والے جو لینے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے وہ رسی ان سونے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دی، اس طرح ڈالی جیسے سانپ ہوتا ہے نا، تو وہ سونے والے جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اچانک گھبرا کر ڈر کر اٹھ گئے، خوف کے مارے، سانپ سمجھ کر اس کو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں کسی کو ڈرانا جائز نہیں، جی کہ کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک وہ حکایت بھی بیان فرمائی کہ اپریل فول کے حوالے سے کسی نے مذاق کیا اور وہ صاحب اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اس بھائی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اس کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن اس جھوٹی خبر اور اس مذاق کی وجہ سے ان بیچاروں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کبھی اس سے ڈرنے والا مر جاتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے، خوش طبعی وہ چاہیے جس سے سب کا دل خوش ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نہیں مذاق کرنا ہے تو اس میں یہ بات مد نظر رکھنی ہے کہ ایسا مذاق کریں کہ جس میں کوئی اور شرعی رکاوٹ بھی نہ ہو، کوئی غیر شرعی معاملہ بھی نہ ہو اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ایسی دل لگی ہنسی کسی سے کرنی جس سے اس کو تکلیف پہنچے، مثلا کسی کو بے وقوف بنانا، اس کے چپت لگانا وغیرہ، یہ حرام ہے۔ جو مذاق اڑانا ہے، بعض اوقات ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے خوش مزاج ہیں، تو خوش مزاج وہی ہوگا جس کی یہ خوش مزاجی کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اگر وہ اپنے تئیں خوش مزاجی کر رہا ہے اور اگلے کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو پھر یہ خوش مزاجی تو نہیں کہلائے گی، جی خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بڑا زندہ دل ہے، جہاں جاتا ہے تو یہ وہاں پر کشتے زعفران بنا دیتا ہے اس محفل کو، اور بڑا وہاں پر انٹرٹینمنٹ کا سامان پیدا ہو جاتا ہے اس کے آنے سے، لوگ بڑا جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں اس کے آنے کو۔ مسلمان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، جی خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو تکلیف دے کر مذاق کرنا یہ خوش مزاجی نہیں ہے، یہ زندہ دلی نہیں ہے نا۔ جی جیسا کہ آپ نے روایت بیان کی اور ساتھ اس کا حوالہ دیا کہ اب اس بیچارے پر کیا بیت رہی ہے، یہ اس سے کوئی پوچھے۔ بدقسمتی سے
ہمارے معاشرے میں جہاں دیگر بہت سارے معاملات ہیں، ذرائع ہیں جن سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اس میں یہ معاملہ بھی اب بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے ذرائع ہیں، ایسے انداز اختیار کیے جاتے ہیں کہ کسی کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور سامنے والا جب وہ بے وقوف بن جاتا ہے تو پھر دوسرے سارے اس سے، یعنی دیکھنے والے اور وہ مذاق کرنے والا اس سے لذت اٹھا رہے ہوتے ہیں، حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ اس انداز سے کسی کو تکلیف دینا، تکلیف دینے والا مذاق کرنا، یہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس کی بڑی سخت وعید بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے لیے جنت کا دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ، جب وہ آئے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی بار کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے لیے پھر دروازہ کھول کر اسے بلایا جائے گا، آؤ قریب آؤ، تو وہ نا امیدی اور مایوسی کے مارے نہیں آئے گا۔ یعنی وہ بدقسمت جو اس انداز سے مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، یعنی بروز قیامت جنت کا دروازہ کھول کر اس طرح بلایا جائے اور پھر لوٹا دیا جائے، تو ہم پر کیا بیتے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں کسی بھی انداز سے۔ مذاق یعنی مزاح جس سے خوش مزاجی، یعنی کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی، کوئی غیر شرعی معاملہ اس میں نہیں ہے، ایسا مزاح ضرور کریں، وہ بھی موقع کی مناسبت سے۔ ظاہر اگر کوئی غم کا موقع ہے، کسی کے ہاں کوئی انتقال کی خبر ہے، تو ایسے موقع پر ایسا مزاح بھی اس کے لیے تکلیف کا ہی باعث بنے گا۔ حسب موقع مزاح میں حرج نہیں ہے، لیکن مذاق ایسا مذاق جس سے سامنے والے کو تکلیف، اور تکلیف بھی جیسا کہ وہ ذکر ہوا کہ مر بھی سکتا ہے بندہ، وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اچانک اس طرح جب کچھ ہوتا ہے تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کمزور دل کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مضبوط اعصاب والے بھی کوئی ایسی خبر اچانک ملتی ہے برداشت نہیں کر پاتے، یہاں تک کہ حقیقت بھی ہو تو ڈاکٹرز اطباء بھی اس طرح سے تاکید کرتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے کوئی ایسی خبر ہے، کوئی اس کو ایسی مہلک مرض مثلا اس میں وہ مبتلا ہو گیا، تو اب اس کا پہلے ذہن بنا کر پھر اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یعنی آپ اس مرض میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ حوصلہ اس کا جو ہے نا وہ پست نہ ہو، وہ مایوس نہ ہو جائے۔ جیسا کسی کو میں مثال دے رہا ہوں کہ کینسر ڈکلیئر ہوا، تو اب یہ اطباء جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، یہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ علاج جہاں ایک طرف چل رہا ہوتا ہے نا، میڈیسن یوز ہو رہی ہوتی ہیں یا کوئی روحانی علاج چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑی چیز اس کی صحت کی طرف اس کو لے کر جائے گی نا، وہ ہے اس کا اپنا جو ایک سمجھ لیں کہ سیلف کانفیڈنس، اس کی خود اعتمادی۔ اگر وہ حوصلہ چھوڑ جائے تو بعض اوقات اچھی سے اچھی دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اور بعض اوقات وہ علاج تو یعنی اتنا زیادہ نہیں اثر انداز ہوتا جتنا اس کا اپنا حوصلہ، بیماری سے لڑنے کا حوصلہ جو ہے نا وہ اس کو صحت مندی کی طرف لے کے جاتا ہے، صحت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ جی قوت مدافعت یعنی بیماری سے جو ایک لڑنے کی قوت ہے اس کی، اس کے اندر اس کے سیلف ڈیفنس جو ہے اس کا، تو یہ جو اس کی قوت ہے یہ اس کو بیماری سے لڑنے میں معاون ہوتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، اور وہ تیزی سے صحت کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر کوئی حوصلہ چھوڑ بیٹھا تو بعض اوقات وہ صحت مند ہوتے ہوئے بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اطباء جو ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں، وہ اس طرح تاکید کرتے ہیں کہ ایسے موقع پر مریض کو ایسی خبر نہ سنائی جائے اس انداز سے کہ اس کا حوصلہ پست ہو جائے۔ یوں ہی کسی کے انتقال کی خبر ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کے جو پیارے ہیں، مثلا اس کے ماں باپ ہیں، یعنی اولاد کو ان کے ماں باپ کے حوالے سے، تو اس طرح کوئی اچانک حادثہ بھی ہے نا، تو اس انداز سے وہ خبر سنائی جائے کہ وہ ان کے لیے کوئی اور آفت اور مصیبت کا سبب نہ بنے، یہ حقیقت بھی ہے، تو تب بھی اس انداز سے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی اور ایسا معاملہ نہ ہو جائے، یعنی ایک تو پرابلم ہو ہی گیا، اب دوسرا بھی بیچارہ آزمائش میں نہ آ جائے، تو یہ تاکید کی جاتی ہے، اور لوگ کسی حد تک اس کا لحاظ رکھتے بھی ہیں اور رکھنا بھی چاہیے۔ اور ایک طرف یہ کہ ہم یعنی کوئی ایسا ہے کہ جھوٹ بول کر اور ایسا مذاق کر کے اگلے کو آزمائش میں ڈال دے، یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں اور راحتیں بانٹنے والے بنے، تکلیف ہماری وجہ سے کسی کو نہ ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مذاق کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں مذاق کرنے والے کا احساس برتری بھی ہوتا ہے، جس کو مذاق کا نشانہ یا ہدف تنقید بنا رہا ہوتا ہے،
یہ اس کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے، احمق سمجھ رہا ہوتا ہے، بے ڈھنگا سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اور کوئی اس کا ایسا نقص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہوتا ہے. یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ غصے کا اظہار، اپنے جو بھی اس کے اندر ایسے جذبات ہوتے ہیں، بڑاس ہوتی ہے، وہ نکال رہا ہوتا ہے. اس کے ذریعے بھی وہ اس کو ہدف تنقید بناتا ہے اور اس کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے. کئی مسلمانوں کے رنج اور ان کی دل آزاری اور ان سے بعض اوقات رشتہ داری تک کی قطع تعلقی کے یہ وجوہات جو ہیں اسباب بنتے ہیں. ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ کسی کو یعنی کم تر جان کر کوئی کسی وجہ سے کوئی فزیکلی اس میں کوئی پرابلم ہے، بیچارہ وہ مینٹلی کوئی ایسا اس کا مسئلہ ہے، تو اب ایسے کو وہ زیادہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، اس کا مذاق زیادہ اڑایا جاتا ہے. لیکن اس طرح کسی کا مذاق اڑانا وہ روایت میں بھی ہے کہ اگر کوئی اس طرح یعنی مذاق اڑائے تو اس میں ترغیب ارشاد فرمائی گئی کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے قرآن پاک میں جس کا وہ مفہوم ہے کہ مسلمان مرد آپس میں کسی کی ہنسی نہ اڑائیں، عورتیں جو ہیں وہ آپس میں کسی دوسرے پر نہ ہنسیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس پر آپ ہنس رہے ہیں وہ تم سے بہتر ہو. اور بظاہر فزیکلی اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے یا اس کا رنگت کا کوئی مسئلہ ہے، یا اسی طرح بعض اوقات نسب کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں قبائل ہیں جو شعوب ارشاد فرمایا گیا ذاتیں ہیں مختلف. تو یہ جو ہے یہ تو ایک پہچان کے لیے ہے نا، لیکن اللہ عز و جل کے نزدیک تو جو تقوی والا ہے وہ اس کی عزت ہے، اس کی کرامت ہے. تو حقیقت میں تو جو عزت کا معیار ہے وہ تقوی ہے، لیکن ذاتیں اور یہ سب ہے. تو کوئی ایسا شخص جس کو ہمارے ہاں وہ ایک سمجھ لیں کہ نیچ سمجھا جاتا ہے ذات کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، وہ کمی بھی بعض اوقات کہتے ہیں، تو اب اس کا اس وجہ سے اگر ہم یعنی کوئی بھی اس کا دوسرا اپنے آپ کو اونچی ذات کا سمجھ کر یا اپنے اعلیٰ نسب کو سمجھ کر ایسے کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ یعنی کتنی عجیب بات ہے. جتنے بھی انسان ہیں سب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. تو اب پھر چلتے 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 پھر وہ خاندان الگ ہو گئے، قبیلے الگ ہو گئے، لیکن سب کے جد اعلیٰ تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب مسلمان ہے ایک، دوسرا بھی مسلمان ہے، تو اب یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا کیسے مذاق اڑا رہا ہے جبکہ جد اعلیٰ تو ایک ہی ہیں. اور اس طریقے سے جو مذاق اڑانا ہے یہ بعض اوقات بہت زیادہ اگلے کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ کچھ اس پہ کر بھی نہیں سکتا نا. وہ نہ اس کا اظہار کر سکتا ہے، بس وہ صبر ہی کر سکتا ہے. بعض اوقات جو مذاق کر رہا ہوتا ہے یہ تھوڑا دنیاوی اعتبار سے قداور شخصیت ہوتی ہے، اور جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے یہ کم تر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اسے برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. عموماً وہ صبر ہی کر سکتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا نا. اور کیونکہ جس طرح یہ مذاق اڑایا جاتا ہے یا تو مذاق اڑانے والا کوئی منہ پھٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، جس طرح پہلے بات ہوئی جس کو زندہ دل ہے بڑا، تو وہ بظاہر زندہ دل جو جس کو کہا جا رہا ہوتا ہے وہ اگلوں کے دل تو بالکل توڑ رہا ہوتا ہے نا. تو ایسا شخص اس کے سامنے پھر وہ کوئی بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتا. تو اس انداز سے جب بھی کسی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اگلے کے دل پر جو گزر رہی ہے ظاہر ہے کہ اس کا خمیازہ اس کو تو بھگتنا پڑے گا. اللہ عز و جل عافیت دے. اللہ کرے کہ ہم مسلمانوں کی یعنی عزت کرنے والے بنے، ان کی عزت بڑھانے والے بنے، ان کے دلوں پر مرہم رکھنے والے بنے، نہ کہ اس طرح کے معاملات میں مسلمانوں کو تکلیف دیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کی جگہ یہ ہوتا تو یہ سوچے کہ اس پر کیا بیتتی. اس پر نہیں اس طرح اگر اس کا مذاق اڑایا جاتا تو اس کی کیفیت کیا بنتی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ آپ تربیت فرماتے ہیں، تو آپ تو یہاں تک ذہن دیتے ہیں کہ اگر یعنی اتفاقاً کوئی گر پڑے نا، اب وہ گر گیا یا اس کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا تو اب وہ بیچارہ گرتا ہے تو لوگ جو دیکھنے والے اس پر ہنستے ہیں، ایسے میں بھی وہ جھینپ جاتا ہے اور بعض اوقات مسکرا بھی دیتا ہے، لیکن وہ بیچارہ مسکرانے کے سوا شاید کچھ کر نہیں سکتا. بعض اوقات ہنستے سے بھی پوچھتے ہیں کہ بچ تو گئے نا، کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں لگی آپ کو. ہاں وہ ایسا اس موقع پر عموماً وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، حالانکہ چوٹ لگی ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں کہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی نا تو ایسے موقع پر اس کی طرف دھیان نہ دیں، اگنور کر دیا جائے. ہاں یا پھر ایسا ہے کہ اس ایسے انداز سے دلاسا دیں کہ اس کو وہ تکلیف کا احساس یعنی کم سے کم ہو، بجائے اس کے کہ اس پر ہنسیں. تو ایسے موقع پر بھی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ یعنی فرما رہے ہیں کہ کہیں ہمارے جو مسلمان بھائی کو جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہمارے اسلامی بھائی، وہ تکلیف میں مزید تکلیف میں مبتلا نہ ہو دوسروں کی ہنسی کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کا ویسے ہی مذاق اڑائیں. معاشرے میں جیسا کہ پہلے آپ نے ذکر فرمایا
یہ ڈرانا جی اور پھر اور بھی بہت سارے اس کے ہے. بچے ہوتے ہیں تھوڑے اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہیں لیکن وہ ڈور بیل جو ہے وہ بجا کے بھاگ لائٹ آف کر دیں گے یا دروازہ بند کر دیں گے، وہ اندر ہی رہے گا، کرسی کھینچ لیتے ہیں، پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کو معمولی خیال کیا جاتا ہے لیکن یہ دلوں میں نفرت کا باعث بھی بن سکتا ہے. بچپن میں ہی کسی نے کسی کے ساتھ ایسا مذاق کیا، بچوں نے آپس میں کیا، لڑکوں نے کیا، لڑکپن میں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچپن میں ہی لڑکپن میں ہی ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ڈال دیں. تو بچوں کو بھی ہم اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں. یہ ان میں عادت پختہ ہوگی تو ان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی اور اس طرح دلوں میں وہ دوریاں جو ہے نا وہ پیدا ہو جائیں گی. اور مسلمان کی جو دل میں چھپی دشمنی ہے، کینہ، یہ تو ایک باطنی بیماری ہے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس بھی بہت ہیں. کینے کی وجہ سے پھر مزید بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی برائیوں میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے جس کے لیے کینہ ہوتا ہے، پھر اس کے لیے شماتت دل میں رکھتا ہے. تو کئی بیماریوں میں، کئی باطنی اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اس ایک بیماری کی وجہ سے. اور ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ پیچھے کوئی ایسا مذاق یا ایسی کوئی بات ہو. تو بچوں کی بھی تربیت کی جائے کہ وہ ایسا مذاق نہ کریں. سونے والوں کو تنگ کرنا، دیگر آپس میں بچپن میں بچوں میں لڑکوں میں ایک دوسرے کو تنگ کرنا، بڑوں کو تنگ کرنا، ہمیں دوسروں کے لیے سمجھ لیں کہ راحت پہنچانے والا بننا ہے. اس کے لیے باقاعدہ باڈی لینگویج بھی استعمال کی جاتی ہے، آنکھ کا اشارہ یا مطلب چہرے کے کسی اسمائل سے مسکرا کر یا طنزیہ انداز اختیار کر کے یا کسی کی آواز کی نقل اتار کے. یعنی آج کل جو نقال ہیں جو کسی کی اچھے انداز سے نقل اتار لیتے ہیں ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا پرفارمر ہے، یہ فلاں کی بھی اچھی نقل اتار لیتا ہے، یہ فلاں کی بھی نقل اتار لیتا ہے، فلاں کی کمزوری کو اسی کے لہجے میں یا اسی کے انداز میں پرفارم کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو معاشرے کے اندر بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھا پرفارمر ہے. کسی بھی اس انداز سے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے تو ظاہر اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی. اب کوئی کسی کی نقالی کرتا ہے، چلے اس کا ایک فن ہے، لیکن یہ فن اگر وہ کسی اچھے کام کے لیے استعمال کرے تو مدینہ مدینہ. اگر وہ اس فن کو کسی مسلمان کے لیے ایذا رسانی یعنی اس کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنا رہا ہے تو ظاہر اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس انداز سے میں اور آپ ہم اپنے بارے میں غور کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنے بارے میں غور کریں کہ کوئی اگر ہماری کسی کمزور پہلو کو اسی طرح کاپی کر کے کرے تو یعنی وہی انداز اختیار کرے تو ہمیں ظاہر اچھا نہیں لگے گا. اور جس طرح ہمیں اچھا نہیں لگے گا اسی طرح دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ کوئی یعنی سمجھ لیں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یعنی ایسا کمال نہیں ہے جس کو اپریشیٹ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم پازیٹیو وے میں استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، قاری صاحبان ہیں، نعت خوان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وہ کوئی کاپی کرنے والا ان کو کاپی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کریں. باقاعدہ اس پہ تو لوگ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ نجی محافل ہوتی ہیں، اس میں دفاتر میں یا آپس میں فرینڈ سرکل ہوتا ہے، فارغ گپ شپ کے موڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جس کا بولنے کا ملکہ ہوتا ہے، اس کے مطلب اتنی پریکٹس ہوتی ہے، اس کو اتنی جوکس یاد ہوتی ہیں، لطیفے یاد ہوتے ہیں اور ایسی اس کی گفتگو ہوتی ہے کہ باقی جو کسیانی ہنسی ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی جواب بھی نہیں دے پا رہا ہوتا اور وہ مختلف انداز سے کہتے ہیں کہ ہنسا رہی ہے ہم کو نا، ہمیں جو ہے وہ دنیاوی فکروں سے جو ہے وہ تھوڑی ٹینشن ریلیز ہو رہے ہیں ہم. تو ایسوں کی باقاعدہ صحبت اختیار کی جاتی ہے، ان کی کمپنی کو جوائن کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے جو ہے ہم ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے. ایسے انداز سے لوگوں کو خوش کرنا کہ کئیوں کے دل ٹوٹ رہے ہوں تو یہ تو کوئی یعنی کوئی بھی ذی شعور اس کی اجازت نہیں دے گا اور ہمارا پیارا دین اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. ایسا مزاح جس طرح پہلے تذکرہ ہوا کہ جس میں کسی کا دل نہ ٹوٹے، کوئی اور غیر شرعی معاملہ نہ ہو، تو وہ تو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اگر زیادہ کریں گے نا تو اس میں بھی پھر دلوں میں دوریاں اور وہ معاملات ہوں گے. اور جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس کی تو اجازت کی کوئی صورت نہیں. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں واقعی ایسا ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وہ جوکر ٹائپ کے اور ان کا بولنے میں ملکہ کہہ لیں یا جو بھی کہیں تو وہ اچھی خاصی واٹ لگا دیتے ہیں ہر ایک کی. اب اس بیچارے پر پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی، ظاہر ہے وہ اس کو اچھا تھوڑی فیل کر رہا ہوگا، اتنے لوگوں میں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور وہ اس کی واہ واہ ہو رہی ہوگی.
اور ایسے یعنی میڈیا پر بھی باقاعدہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، نجی محافل میں بھی، اپنی آپس کی بیٹھکوں میں بھی، آپس کی جو ایک سمجھنے کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، دوست بیٹھتے ہیں، دوستوں کی منڈلیاں لگتی ہیں، اس میں جہاں اور بہت سارے غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سو کے لیے وہ یعنی مذاق کا، مسخری کا انداز جو ہے نا وہ دل توڑنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر وہ دل میں بغض و کینہ جیسا کہ یعنی ہوا صرف بچوں میں نہیں، بڑوں میں بھی، بڑوں میں بلکہ یہ زیادہ ہوتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات قتل و غارت گری کے واقعات بھی سننے میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر کے گھر اجڑ کر برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک اور جو اس حوالے سے ایک سمجھنے کہ نیا ٹرینڈ کے لیے جو بھی پنپ رہا ہے، جو بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ کہ جب سے یہ بڑا ہے، تو اس پہ ایک وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرانک، جی، PRANK، یعنی کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا کہ وہ بیوقوف بن جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کی ویڈیو وغیرہ ساتھ بنائی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر بعد میں اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اور پھر وہ بھی بیچارہ اس وقت تو ہاتھ ہلا دیتا ہے، اور پھر اس کی تشہیر کی جاتی ہے نا اس پہ سوشل میڈیا وغیرہ پر، میڈیا پر اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ اس وقت بھی اچھا خاصا پریشان ہوتا ہے، لیکن اب تو پھر بعد میں اس کی جو بیوقوف اس کو جو بنایا گیا ہوتا ہے، اس کی جو ویڈیو وائرل کر دیا جاتا ہے، کہاں کہاں تک جاتا ہے، ہاں وہ اس کے لیے ایک اچھی خاصی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جو پرانک والا انداز ہے، یہ ویسے تو مسلمانوں کے انداز نہیں ہے نا، دیگر جو ہے غیر مسلم وہ ایسا کریں تو یعنی ان کے انداز ہے، مسلمانوں کے انداز نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کو کاپی کرتے ہیں نا، ایسا کوئی یعنی ایک نئی چیز لے کر کوئی آئے گا اور وہ سرے بازار کسی کو روک کر کوئی ایسا جملہ بولے گا، کوئی ایسی بات کرے گا، اگلا پریشان ہو جائے گا، پھر وہ اس پر یعنی الجھنے والی کیفیت ہوگی، پھر تھوڑا اوپر نیچے کرنے کے بعد تو بتائیں گے کہ ہم تو ویڈیو بنا رہے تھے، پھر وہ ہاتھ ہلا دیں گے۔ اب وہ اس وقت تو چلیں اس نے وہ کر بھی کیا سکتا تھا، لیکن پہلے اس کو اس موقع پر بھی اچھا خاصا پریشان کیا، اچھی خاصی اس کو تکلیف دی، اور پھر جب وہ ویڈیو اس کی چلے گی تو پھر اس کے دیکھنے والے، اس کے دوست، اس کے جو محبت کرنے والے اس کا اور مذاق اڑائیں گے کہ واہ تیرے ساتھ کیا ہوا۔ مسلمانوں کے یہ انداز نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز کو کاپی نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی ایسی خامیاں ہیں تو ہمیں ان کو دور کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل دین اسلام کا حسن ہے کہ کسی بھی انداز سے ہم اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دیں۔ مسلمان تو مسلمان ہے، کسی کافر کو بھی بلا اجازت شرعی تکلیف دینے کی اجازت نہیں، بلکہ کسی جانور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم یعنی تکلیف دیں۔ اسی طرح ایسی روایات ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز یعنی تر گھاس کاٹنے سے منع فرمایا، درخت کاٹنے سے منع فرمایا۔ تو دین اسلام کی تعلیمات اتنی پیاری ہیں کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم، ایون کہ جانور، یہاں تک کہ سبزہ جو ہے اس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ تو اب ہم غیر مسلموں کی نقالی میں، ان کو کاپی کرنے میں معاذ اللہ یہ انداز اختیار کریں، اور اس طرح پرانک، اور پھر اس کو اپنے لیے فخر کا ایک ہوتا ہے کہ یہ بڑا کام اس نے کر دیا۔ تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے ہماری قبر و آخرت جو ہے یعنی اس میں نقصان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عافیت دے، دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ ویسے موضوع تو بہت وسیع ہے، اور بہت سارے ایسے انداز ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک سمجھ لیں کہ اس کا نچوڑ کہہ لیں، کنکلوژن کہہ لیں کہ ایسا مزاح، ایسا مذاق جس سے کوئی اس میں غیر شرعی معاملہ بھی نہیں ہے، اور خوشی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ وہ موقع کی مناسبت سے حسب موقع وہ اچھا ہے، اور جو کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے نا، وہ مذاق جسے سخریہ کہا گیا، وہ ہمیں نہیں کرنا، بلکہ اگر کہیں ایسا کیا بھی ہے پہلے تو ہم اس سے توبہ بھی کر لیں، یعنی جنہوں نے ایسا کیا مدنی چینل کے ناظرین توبہ بھی کر لیں، اور جس کا دل دکھایا اس سے معافی بھی مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کرے کہ آئندہ ہم اس سے بچیں، ہم سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مذاق کے کس قدر سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور یہاں تک کہ مذاق میں کفریات بھی بک دیے جاتے ہیں۔ تو ہماری اس پر آج جو گفتگو ہوئی، اس سے یہی مدنی پھول ہمیں لینے چاہیے کہ مذاق کے ذریعے کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا ہم سبب نہ بنیں، بلکہ جو مزاح کہا گیا ہے، اچھا مذاق جس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کچھ ایسی روایات ہیں، تو اس طرح کی خوش مزاجی اگر ہے اور اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی جو شریعت میں جائز ہے، تو اس کو کرنے کی اجازت ہے۔
اور انشاءاللہ عز و جل ہمارا مدنی چینل دیکھتے رہنا جو ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہماری اس طرح کی تربیت کرتا رہے گا، اور ہم اس طرح کے جو کامیڈی پروگرامز ہوتے ہیں جو جوکس پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کے اندر مذاق کی صورت میں جو ہے وہ کفریات تک بک دیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاشرتی برائی سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔